बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। असल बात तो ये है कि साबित हो गया है आपकी ट्रस्ट डीड जाली है, साबित हो गया है। कोई मौजज़ा ही नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली है उसको 14 साल कैद और 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकता है। जो वॉल्यूम 10 है जिसको सीक्रेट रखा गया है, शरीफो सरे महल का पला हुआ बच्चा अपने वालिद से पूछो, करप्शन का साइंसदान है, आइंस्टाइन है। जिस दिन इन प्रोसीडिंग्स की जो जेआईटी में हुई है उसकी फुटेज ऑन हुई, ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कोई पता नहीं चलता कि पीटीआई है कि पीपीबीटीआई है। पार्टियां तो आप बदल चुके हैं, इसी ख्वाहिश में कि किसी न किसी पार्टी से मैं इक़्तिदार में आ जाऊं। बहुत शौक है आपके लीडर को कि उसे भी कुछ और रास्ता मिले, ये रास्ता आपको कभी नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। नाज़रीन, पनामा केस के हवाले से आज का दिन भी हंगामा खेजी से भरपूर रहा। आज दूसरा दिन था समाअत का जेआईटी रिपोर्ट के पेश होने के बाद, और गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त करंदा जो थे उनके दलाइल, उनके वकला के दलाइल के बाद आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए। दलाइल जारी थे कि वक्त खत्म होने के बाद कल तक का वक्त दिया गया, समाअत को मुलतवी किया गया कल। इस पर बात करेंगे। चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी कि आखिर वो कहाँ हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, जिनके हवाले से कुछ अफवाहें भी सामने आ रही हैं, खबरें भी सामने आ रही हैं, वो इनको क्लियर करने के लिए क्यों नहीं आते, कोई बात क्यों नहीं करते। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उम्मीदें लगाए बैठी है, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो फिर उनका लाहे अमल क्या होगा, और क्या वो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा चाहते हैं, या जैसे बाबर अवान साहब कह चुके हैं, इजहार कर चुके हैं ख्यालात का कि इलेक्शन होने चाहिए, यही पीटीआई का भी मुतालबा है। इस पर भी बात होगी। पनामा पर जो आज समाअत हुई है उसमें मैं चाहूँगा कि पहले आपको उस मुकालमे के हवाले से आगाह करूँ, बताऊँ आपको कि ख्वाजा हारिस साहब जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के वकील हैं और जजेस के दरमियान, जो 3 जजेस हैं उनके दरमियान क्या मुकालमा हुआ, क्या बातचीत हुई। ख्वाजा हारिस साहब कहते थे कि जेआईटी ने 13 सवालात की बजाय 15 कर दिए हैं और आमदन से ज़्यादा असासों को भी सवाल बना दिया। इसका जवाब ये दिया गया जस्टिस अजमत साहब की तरफ से, जस्टिस शेख अजमत की तरफ से, कि क्या जेआईटी का मैंडेट नहीं था कि मजीद जायदाद की निशानदेही करे। जो नवाज शरीफ साहब के हैं वो कहते हैं कि खत्म मुकदमात को, जो मुकदमात खत्म हो चुके हैं उनको दोबारा नहीं खोला जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कहना था कि तमाम मुकदमात का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। आगे कहते हैं वो कि जेआईटी को मुकदमात खोलने की सिफारिश का इख्तियार नहीं था, ये वकील का कहना है, जबकि इस पर जस्टिस शेख अजमत ने कहा कि जेआईटी जो बेहतर समझती है उसकी सिफारिश कर दी है, अमल करना है या नहीं इसका फैसला अदालत ही करेगी। वकील ने यह भी कहा कि जेआईटी ने किसी फरीक से दस्तावेजात पर वजाहत ही नहीं मांगी, जबकि इस पर जस्टिस शेख अजमत का यह कहना था कि आपने अपने जवाब में किसी दस्तावेज की तरदीद नहीं की है। वकील ने यह भी कहा कि अदालत पर मुकदमे, जो हर मुकदमा हुआ है उसका रिकॉर्ड मंगवाकर अलग जायजा ले। पहले कहा गया कि गल्फ और जद्दा स्टील मिल्स का रिकॉर्ड मौजूद है, अदालत में कहा गया कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये कहना था जस्टिस एजाजुल एहसन का। और ये भी कहा उन्होंने कि वज़ीर-ए-आज़म और बच्चों का रवैया ये था कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, कुछ इल्म ही नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि जेआईटी की शफाफ तहकीकात नहीं हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म से दस्तावेजात पर मौक़िफ़ नहीं लिया गया, जबकि इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म फ्लैट्स में जाते हैं, रहते हैं और उन्हें मिल्कियत का इल्म ही नहीं है। और उसके साथ साथ वकील का ये भी कहना था कि कैपिटल एफजेडई के मालिक नवाज शरीफ हैं, ना ही कभी तनख्वाह ली, ये हसन नवाज की मिल्कियत है। इस पर जस्टिस शेख अजमत ने ये रिमार्क्स दिए कि हसन नवाज का वज़ीर-ए-आज़म से ताल्लुक क्या है, क्या वज़ीर-ए-आज़म हसन के वालिद और एफजेडई के चेयरमैन नहीं हैं, ये उनके रिमार्क्स सामने आए। वकील ने यह भी कहा कि सफारत खाने की तस्दीक के बगैर गैर मुल्की दस्तावेजात को दुरुस्त नहीं माना जाता। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कहना था कि दस्तावेजात असल हों तो सफारत खाने की तस्दीक की ज़रूरत नहीं रहती। वकील ने यह भी कहा कि जेआईटी रिपोर्ट को मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता, रिपोर्ट अदालत के बाहर फेंकने के काबिल है। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि शरीफ खानदान ने मनी ट्रेल और ज़राए आमदन बताने का जिम्मा लिया था, अगर आप दस्तावेजात नहीं देंगे तो कोई और निकाल लाएगा। वकील के ये भी रिमार्क दलाल सामने आया कि वज़ीर-ए-आज़म के असास आमदन से ज़्यादा थे तो जेआईटी बताती। इस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर में कहा था कि वसाइल का रिकॉर्ड मौजूद है। और इसके साथ साथ वकील ने यह भी कहा कि दस्तावेजात पर जेआईटी ने जिरा नहीं की, जिरा किए बगैर तमाम रिपोर्ट यकतरफा है। इस पर जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि नवाज शरीफ को बार सबूत के मामले में बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। मुकालमा आपने सुन लिया जो आज
کی سماعت میں ہوا. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں وزیر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا. آپ نے سنا جو آج سماعت میں دلائل ہوئے, جو مکالمہ ہوا. منی ٹریل کے بارے میں اب بھی عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ معمہ ہے. 126 دن کی سر سماعت ہو, اس کے بعد 60 دن کا جے آئی ٹی کا کام ہو, وہ منی ٹریل ابھی تک ثابت نہیں کر سکیں شریف خاندان. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں عدالت کے کانڈکٹ پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. بنیادی بات یہ ہے, معاملہ بڑا سیدھا سادہ ہے. ایک پٹیشن کی گئی کہ وزیر اعظم نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے, اور جو شخص اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کرتا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے, اور 20-22 لوگ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. صحیح. اب جے آئی ٹی کی رپورٹ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی تھی, اس کا کوئی قانونی پریسیڈنٹ تھا نہیں تھا, جس طرح اس نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا, میں اس کی ڈیٹیلز میں سب پوری پاکستان جانتا ہے. لیکن اب یہ تمام جو ایویڈنس, سو کالڈ ایویڈنس ہے جے آئی ٹی کا, یہ اویلیبل ہے سپریم کورٹ کے سامنے. وہ اس کو ایگزامن کریں گے, وہ سوالات کریں گے دونوں سائڈ سے, جنہوں نے پٹیشن کی اور جو رسپونڈنٹ ہیں, اور وہ ان کے سوالات کا جواب دیں گے. اس کے بعد سپریم کورٹ کنسیڈر کرے گا, جو بینچ بنا ہوا ہے یا اگر کوئی اور بڑا بینچ بنا, وہ اس ایویڈنس کو کنسیڈر کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا واقعی وزیر اعظم نے کوئی ایسٹ ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا. یہ بنیادی سوال ہے. اچھا, معاملہ جے آئی ٹی لے گئی ہے پوری پچھلے 62 سال کے معاملات پر, وہ بھی انہوں نے کر دیا. لیکن عدالت کہتی ہے نا تمام مقدمات ملے ہوئے ہیں. جی بالکل نہیں, بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے نا. تو بنیادی سوال اس پر فیصلہ کرنا عدالت نے یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کے پاس کوئی ایسے اثاثے تھے جو انہوں نے ڈکلیئر کیے نہیں کیے. اچھا, یہ بنیادی سوال ہے. یہ فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے ہیں, نہ کوئی وکیل باہر بیٹھا ہوا کر سکتا ہے. اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی اور وہ حتمی فیصلہ ہوگا, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی کرنا ہے مواد کی روشنی میں. یہ کہا گیا آج عدالت کی جانب سے, جو 3 جج صاحبان ہیں, انہوں نے کہا ہے آپ کا جو اعتراض ہے, جو درخواست جمع کروائی گئی ہے, وہ جے آئی ٹی کے ممبران پر ہے, اس کے طریقہ کار پر ہے, مواد پر کوئی اعتراض نہیں ہے. حالانکہ مواد پر ہی فیصلہ کرنا ہے, جے آئی ٹی کی سفارشات کی روشنی میں عدالت نے فیصلہ نہیں کرنا. اس مواد پر آپ اعتراض کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں, اس لیے مواد پر بھی اعتراض ہو جائے گا, اس کے حقائق بھی سامنے آ جائیں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو شواہد پیش کر رہے ہیں, اگر ان کی کوئی ایویڈنشری ویلیو ہی نہیں ہے, یعنی وہ ثبوت کے طور پر پیش ہی نہیں ہو سکتے, ان کو کلیکٹ ہی غلط کیا گیا, جن لوگوں نے کلیکٹ کیا ان کی موٹیویشن ٹھیک نہیں تھی, صحیح, تو وہ ایویڈنس ثابت ہی نہیں ہوتا, وہ ایویڈنس ہوتا ہی نہیں ہے. موٹیویشن ٹھیک نہ ہو, لیکن اگر ثبوت ٹھیک ہو اور دستاویزات ٹھیک ہوں, دونوں مختلف چیزیں ہیں نا. موٹیویشن کو اگر ہم چلے اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے, کیا وہ دستاویزات غلط ہیں جو اکٹھی کی گئی, غلط طریقے سے اگر اکٹھی کی گئی ہیں آپ کے بقول, لیکن دستاویزات ٹھیک ہیں؟ وہ نہیں, دستاویزات ٹھیک ہونا یا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان کے اندر جو لکھا ہے. بالکل صحیح. لیکن ایک قانون شہادت ملک میں ہے, کیا سپریم کورٹ ایسے ایویڈنس کو کنسیڈر کرے گی جو قانون شہادت کے مطابق ایڈمیسیبل نہیں ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے. صحیح. اگر وہ ایویڈنس ایڈمٹ ہی نہیں ہو سکتا, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ جے آئی ٹی نے کنڈکٹ کیا ہے معاملات کو, جس طرح انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کیا ہے, وہ ایویڈنس ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے. مثلا ایک جے آئی ٹی کے صاحب جو تھے, ان کے جو صاحبان کے بارے میں جو اعتراضات ہیں وہ بھی سامنے آ گئے, کیونکہ ہم نے مکمل تعاون کیا جے آئی ٹی سے. صحیح. اب ایک صاحب گئے اپنے, اور کہتے ہیں میں نے سپریم کورٹ سے اجازت لی, لیکن انہوں نے کس بات کی اجازت لی؟ ایک فرم کو کیا جس کا نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, ان کے عزیز کی فرم ہے, ٹھیک ہے, اس سے انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کیا. اب اس ایویڈنس کی کیا ویلیو ہے؟ اگر کوئی آپ نے ایک کاغذ لے آئے جس پر کوئی اتھینٹیکیشن ہی نہیں ہے, وہ کاغذ ایڈمیسیبل نہیں ہوتا. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اس معاملے سے گزر چکا ہوں. اچھا, جو ہمارے خلاف ہائی جیکنگ کیس بنا تھا, اس میں پوری حکومت ہمارے خلاف تھی, اور اسی قسم کے تھدے ایویڈنس کے پیش کیے گئے, اور جج نے ایک ہی سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ جو قانون شہادت ہے اس کے مطابق یہ ایویڈنس ایڈمیسیبل ہے یا نہیں ہے, اور
وہ یہ ثابت نہیں کر سر سکتے. لیکن اگر 126 دن کی سماعت میں آپ مطمئن کر پاتے عدالت کو اور تمام جو شواہد چاہیے تھے جو دستاویزات چاہیے تھے اگر وہ آپ نے دے دی ہوتی تو پھر تو اس جی آئی ٹی کی ضرورت ہی نہ پیش آتی. یہ تحقیقات 60 دن کی, اس کا مطلب ہے کہ عدالت مطمئن نہیں ہوئی آپ کے دیے گئے عدالت نہ اس بات سے مطمئن تھی کہ کوئی ایویڈنس ہے کہ اثاثے چھپائے گئے, پٹیشن یہ تھی کہ اثاثے چھپائے گئے, اس کی کوئی شہادت انہوں نے قبول نہیں کی, اور انہوں نے جو سوالات کی اس سے بھی وہ مطمئن نہیں تھے. انہوں نے سوالات رسپونڈنٹ کو کیے اس سے بھی شاید وہ مطمئن نہیں تھے. انہوں نے کہا ایک جی آئی ٹی بنا دیتے ہیں, شاید کوئی اضافی ایویڈنس آ جائے. اب جی آئی ٹی نے رپورٹ دے دی ہے, وہ ہزاروں صفحے کی رپورٹ ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچہ جو نالائق ہوتا ہے وہ صفحے زیادہ بھرتا ہے کہ شاید وزن پہ کام چل جائے. تو یہاں پر بنیادی بات یہ دیکھنی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کلیکٹ کیا ہے اس کی ایویڈنس کے طور پر قانونی شہادت کے مطابق وہ پیش ہو سکتا ہے یا نہیں. کیا آپ لوگوں کو امید نہیں تھی کہ جی آئی ٹی اس طرح کام کرے گی اور ایسی رپورٹ سامنے آ جائے گی؟ کیونکہ شروع میں مٹھائیاں بانٹی گئی جی آئی ٹی کی تشکیل پر, اس سے کامیابی سے تصور کیا گیا کہ کامیابی ہے نون لیگ کی. شروع میں آپ لوگوں کو لگتا نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے؟ نہیں, میرے خیال وہ بھی ایک غلط فہمی ہے. اچھا, کیونکہ پٹیشن یہ تھی کہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا. نہیں, آپ نے اس فیصلے پر جو 3 ججز کا فیصلہ اس پر سپریم کورٹ نے کوئی ڈسکوالیفائی نہیں کیا. میرے خلاف کوئی پٹیشن ہو اور مجھے سزا نہ ملے تو وہ فتح تک قرار ہوتی ہے. اچھا, اس لیے وہ وہاں پر جو دوست تھے انہوں نے مٹھائی کھائی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی انگریزی میں کہتے ہیں نا whatever doesn't kill me makes me stronger, آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیں پٹیشن فیل ہو گئی نا. اچھا, پٹیشن یہ تھی کہ ایویڈنس یہ ہے کہ انہوں نے اثاثے چھپائے ہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے. اب جی آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے, اس کو ایز اے ایویڈنس کنسیڈر کرے گا سپریم کورٹ, اس کی دیکھے گا کہ یہ ایڈمیسیبل ہے نہیں ہے, فیکچوئل ہے نہیں ہے, یہ سب چیزیں ایگزامن کر کے فیصلہ کرے گا. سر دونوں فریقین کی اگر بات کی جائے تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں. اگر آپ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بات کی جائے, وہ ابھی بھی یہ آج انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی نہیں توڑوں گا, مستعفی نہیں ہوں گا, اسمبلی کام کرتی رہے گی اپنا. اور اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ ہاں جی سزا ہوگی. آج تو فواد چودھری صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ 14 سال قید ہوگی, سزا ہوگی اور وزیر اعظم نااہل ہوں گے. ان کے یقین کی, چلو میں ان سے پوچھ لوں گا کہ کیا وجہ ہو, آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کلیئر ہو جائیں گے؟ نواز شریف صاحب کو یا اس لیے کہ جو الزامات لگائے گئے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بالکل ایک بنیادی بات میں ذکر کر رہا ہوں. لیکن سپریم کورٹ مطمئن بھی نہیں ہے, یہ بات تو بہرحال ہے. عدالت کو مطمئن کرنا یا نہ کرنا یہ وکیلوں کا کام ہے. صحیح ہے. اگر وہ مطمئن نہ ہوئے تو فیصلہ ہمارے خلاف دے دیں گے, اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. کرنا تو آپ کا کام ہے نا, جن پر الزام ہے ثبوت فراہم کرنا تو آپ کا کام ہے. میرے خیال ہے یہ بھی تھوڑی غلط فہمی ہے. اچھا, بنیادی اصول یہ ہوتا ہے انصاف کا کہ اگر میں نے الزام لگایا تو ثبوت میں دوں گا. میں آپ پہ الزام لگاؤں, ثبوت فراہم کرنا آپ کا کام نہیں ہے. لیکن منی ٹریل تو آپ سے ہی مانگے گے نا, اور بارے ثبوت کے معاملے میں بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ جسٹس شیخ عصمت سعید کے آج کے ریمارکس ہیں. دیکھیں آپ ریمارکس پہ نہ جائیں, میں گزارش کروں گا. اچھا, یہ ایک بڑی غلط روایت چل پڑی ہے. آپ ججز کے ریمارکس دیکھیں, ریمارکس موقع پر بات سن کر کیے جاتے ہیں اور ججز بڑی کنسٹرینٹ کے ساتھ ریمارکس کرتے ہیں. اب جب فیصلہ آتا ہے تو پورے لا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ریمارکس سے وہ پرووک ایک قسم کا کرتے ہیں وکیلوں کو کہ وہ کوئی مزید بات کریں, مزید کو ان کے سامنے بات آئے. تو یہ عدالتی معاملات کو زیر بحث لانا ٹی وی شوز پر, پریس کانفرنسوں میں, جو پارٹی بھی کرے, میں اس میں نہیں جاتا, ہمارے بھائی بھی کر رہے ہیں, یہ بات, یہ روایت کوئی مناسب نہیں ہے. میں صرف یہ گزارش. چلیں یہ روایت مناسب نہیں ہے, اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. لیکن جو بات آج کی گئی ہے, میں طلال چودھری صاحب کا حوالہ دوں گا. انہوں نے کہا کہ جی گلی گلی میں شور ہے, نیازی کے پیچھے کوئی اور ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا, اور کہا کہ سازش ہو رہی ہے. بتا کیوں نہیں دیتے کون ہے عمران خان صاحب کے پیچھے, کون سازش کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ یہ کھل کے بتا ہی دیں عوام کو, قوم کو, کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ دیکھیں سیاسی نعروں کا جواب سیاسی نعرے سے ہوتا ہے. آپ ایک شخص نے 50 باتیں کی, آپ نے ایک بات پکڑ لی, یہ سیاسی ماحول ہے, باتیں ہوتی ہیں, میں بھی باتیں کرتا ہوں, وہ بھی باتیں کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, میں بھی الزامات. سازش نہیں ہو رہی ہے, سازش ملک کے خلاف ہو رہی ہے. ملک کے خلاف ہو رہی ہے. جس عمل سے ملک کا نقصان ہو وہ سازش ہو. صحیح, کون کر رہا ہے؟ جو بھی کر رہا ہے وہ قائق سامنے آ جائیں گے. وہ قائق دور کی بات نہیں ہے. میں صرف بات یہ کر رہا ہوں حکومت کہ جس عمل سے حکومت کے خلاف یا ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو اس کا جواب نہ صرف دینا چاہیے بلکہ بتانا بھی چاہیے. سازش حکومتوں کے خلاف ہی ہوتی ہے. جو آدمی اقتدار میں نہ ہو اس کے خلاف سازش نہیں ہوتی. سازش اسی کے خلاف ہوتی ہے جو ملک کا بھلا کر رہا ہو. جو لوگ ملک کا بھلا نہیں چاہتے وہی سازش کرتے ہیں کہ ملک کمزور ہو. آپ نے ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ دیکھی ہے,
جب بھی آپ میں کمزوری آئے گی، دراڑیں آئیں گی، آپ کے دشمن اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے، نقصان پہنچائیں گے، صرف یہ سازش ہوتی ہے۔ تو جو راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا ہے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے DW کو، انہوں نے کہا ہے کہ ISI کے ممبر کے اوپر تنقید کی ہے، وہی اعتراض جو کہ درخواست میں بھی ہے ISI کے ممبر کی تعیناتی کے حوالے سے، ذاتی مفاد تھا ان کا، اور جو تحقیقات کی گئی اور جو دبئی میں گئے اس میں بھی ذاتی مفاد تھا۔ راجہ ظفر الحق صاحب کی یہ اپنی سٹیٹمنٹ ہے یا یہ پارٹی لائن بھی ہے؟ دیکھیں یہ سب وہ باتیں ہیں جو کچھ حقائق میرے پاس آتے ہیں، راجہ صاحب کے پاس آئے ہوں گے، ہمارے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے بات کر دی ہے۔ کورٹ اس بات کو کنسیڈر کرے گا جو اس کو ہم کوئی دلیل دیں گے، کوئی ہم اعتراض اٹھائیں گے، یہ عدالتی معاملات ہیں۔ باقی اگر آپ نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز جن پر اسمبلی کے اندر بحث نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم نے یہ اجازت دے دی ہے اور یہ اختیار اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ ہم ہر روز 50-60 ٹی وی چینلز پر ان کو ڈسکس کریں گے، ان کی پریس کانفرنسیں کریں گے، عدالت کے باہر مجمع لگائیں گے، تو پھر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اچھا، لیکن راجہ ظفر الحق صاحب کی سٹیٹمنٹ اپنی جگہ پر، ظفر علی شاہ صاحب ہوں یا ہم چودھری نثار علی خان سے، میں شروع میں بھی کہا تھا کہ ان کی سامنے نہیں آ رہے ہیں، کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا، یہ کچھ شکوک و شبہات اور کچھ افواہیں بھی یقیناً آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا، وہ بھی اس وقت ہیں سوشل میڈیا پر ہوں یا ویسے بھی سیاسی حلقوں میں ہوں کہ ان کی شاید وہ پارٹی چھوڑ دیں گے، کس حد تک صداقت ہے اس میں، اور کیا کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے نون لیگ میں؟ اس طرح کی کوئی باتیں بھی ہو رہی ہیں؟ دیکھیں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، چودھری نثار صاحب اس پارٹی کے سینئر ممبر ہیں، سینئر ترین ممبر ہیں۔ اس وقت جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس میں جو نثار صاحب سب سے سینئر ہیں اور میں دوسرے نمبر پر۔ وہ ایک مدبر آدمی ہے۔ شکوک و شبہات کی آپ نے بات کی، اس کو شکوک و شبہات ہی سمجھیں، اگر کوئی بات کرنی ہوئی تو یہ سب خود بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عدالت نے یہ کہا ہے کہ شواہد دیکھ کر، مواد دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ ٹرائل کورٹ کو بھیجا جائے معاملہ یا نااہل قرار دیا جائے، یعنی دونوں آپشن پہ غور کیا جا رہا ہے۔ ثبوت پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ فراہم آپ نے کرنے، کیونکہ الزام ہے منی ٹریل دینے کے حوالے سے، فلیٹس کے معاملہ ہو یا جو دبئی کا لیٹر بھی آ گیا کہ وہاں سے مشینری ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی، شپمنٹ اس کی نہیں ہوئی تھی، یہ سارے ثبوت آپ نے دینے ہیں، آپ کی جماعت نے دینے ہیں یا شریف خاندان نے دینے ہیں؟ کیا دیں گے؟ کیونکہ ٹرائل کی طرف معاملہ میں وکیل نہیں ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت میرا تجربہ عدالتوں کا ہے، کیونکہ میں نے خود یہ سب معاملات بھگتے ہیں، انصاف کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو الزام لگاتا ہے ثبوت وہی دیتا ہے۔ میں نے جو اکیوز ہوتا ہے وہ صرف ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے اس شہادت کے بارے میں، میرا صرف اتنا کام ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ ٹرک نہیں گئے، یہ شپمنٹس نہیں ہوئی، اور میں ایک شہادت دے دوں، معاملہ یہ ہے کہ دستاویزات دیکھ کر عدالت نے فیصلہ کرنا، یہ عدالت نے کہا ہے دستاویزات چاہے جے ڈی کی رپورٹ، اگر ایک دستاویز لے آؤں اور میں کہوں کہ جناب یہ بل آف لیڈنگ ہے، یہ ٹرک گیا ہے، یہ اس کی کسٹمز ڈیکلریشن ہے، پھر وہ ثبوت ختم ہو جائے گا۔ یہ میرا کام ہے، میرا کام ہے اپنا دفاع کرنا اور ان کے جو باتیں ہیں، جو ایلیگیشنز ہیں، اس کے بارے میں ڈاؤٹ کریٹ کرنا۔ سر معاملہ یہ ہے نا کہ دستاویزات، جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دستاویزات کی بنیاد پر عدالت نے فیصلہ کرنا، یہ کہا گیا ججز کی جانب سے۔ اب جو دستاویزات فراہم کیے گئے جے ٹی کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے، آپ نے ظاہر ہے اس کو غلط اگر ثابت کرنا ہے تو اس کے آپ کو مقابلے میں دستاویزات فراہم آپ نے ہی کرنی ہے، بتانا کہ ہاں جی اگر دبئی سے نہیں گیا کہیں اور سے گیا تو یہ جی اس کے ڈاکیومنٹس ہیں، یہ دستاویزات ہیں، وہ تو فراہم آپ لوگوں نے کریں گے آپ؟ بالکل۔ اس وقت جب وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہوگا، پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ جو مجھ پر ایلیگیشن لگائے گئے وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے، اس کو عدالت کنسیڈر ہی نہیں کر سکتی، تو میں نے کس بات کا جواب دینا ہے؟ جواب تو بعد کی بات ہے، پہلے اس کی ایڈمیسیبلٹی پر بحث ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے کلیکٹ کیا ان کی موٹیویشن کیا تھی، ان کے معاملات کیا تھے، وہ دوستی یاری میں جا کے کاغذ کسی سے بنواتے رہے، انہوں نے کس طرح کاغذ حاصل کیا، کیونکہ 80% رپورٹ تو سورس رپورٹ پر مشتمل ہے۔ سورس رپورٹ یعنی انٹیلیجنس کی رپورٹ ایڈمیسیبل نہیں ہوتی عدالت میں، تو یہ سب معاملات عدالت دیکھے گی، عدالت ہی فیصلہ کرے گی۔ سر وکیل جو ہیں پی ٹی آئی کے نعیم بخاری صاحب، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو بلایا جائے، ان کو اجرا بھی کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر عدالت بلاتی ہے وزیر اعظم صاحب کو اجرا کے لیے، سوال جواب کے لیے، تو کیا وزیر اعظم صاحب پیش ہوں گے؟ وہ دیکھیں اگر عدالت بلاتی ہے تو کوئی دوسری چوائس نہیں ہے۔ اچھا، وہیں اپنے آپ کو پیش کریں گے؟ جی، باقی وکیل تو سارا دن کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، ان کے وکیل کہیں گے ان کو بلا لیں، ہم کہیں گے فلانے کو بلا لیں، تو یہ باتیں تو وکیل کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، فیصلے عدالت کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ یا معجزہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا جی؟ نہیں، معجزہ نہیں ہے، اچھا معجزہ نہیں، فیصلہ ہے۔ اچھا فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ صرف یہ ہوگا کہ کیا
वज़ीर-ए-आज़म ने असासे छुपाए या नहीं। ठीक है, यानी कि फैसला आपके हक में भी आ सकता है, आपके खिलाफ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। पूरा यकीन है कि इन मामलात में कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, आपका यकीन जीआईटी गई है, ठीक है, उन किसी बात में कोई हकीकत नहीं। और सबसे बड़ी बात है, करप्शन का कोई चार्ज ना इस जीआईटी में है और मुशर्रफ भी 10 साल ना लगा सका। लेकिन क्या कोई ऑप्शंस पे या प्लान बी पे कोई गौर हो, क्योंकि काफी इजलास तो आजकल हो रहे हैं, कोई प्लान बी नहीं है। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला आपके हक में देती है, तो इसका मतलब तो ये है कि जो इस वक्त अपोजिशन जमातें हैं बार बार वो यही कह रही हैं कि इस्तीफा दें। अब इसमें बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और महमूद अचकज़ई के अलावा तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी जो कि आपके साथ थी 2014 के धरने में भी और बड़ा साथ दिया उन्होंने, वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि इस्तीफा दें। शेख रशीद साहब हों या बकिया जमातें हों, पीटीआई हो, पीएसपी हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, सारे इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि आप नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दें। और ये इंडिया भी दे चुके हैं कि वो सड़कों पर भी आ सकते हैं। उस सूरत में फिर हुकूमत क्या करेगी? जी, क्या ये ज़हन में है? वो हमारे सियासी मुखालिफ हैं, उन्होंने तो यही बातें करनी है और उनके लिए मामला दबाव बढ़ाने के लिए दबाव डालने के लिए मामला बड़ा आसान है। दबाव की गुंजाइश नहीं है। मामला बड़ा आसान है। अच्छा, जून में हुकूमत टर्म पूरी कर रही है, 60 दिन में इलेक्शन होंगे। मेरा मशवरा इनको ये है कि इलेक्शन की तैयारी करें और मुकाबला कर लें। पाकिस्तान के अवाम फैसला कर देंगे, यही जमहूरियत होती है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो लाइन आ रही है, अब जैसे खुर्शीद शाह साहब के भी बयान सामने आए, उन्होंने कहा कि 7 से 14 दिन में फैसला होता मैं देख रहा हूँ। और वो भी जो अब इस वक्त जो बयानात हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके बयानात की अगर हम देखें तो बड़ी सख्त है, इस वक्त हार्श है। बिलावल साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ बात की, उन्होंने भी इस्तीफ़ा मांगा है। जो तब्दीली आ रही है ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी की, मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि वो माजी में कहते हैं कि जमहूरियत के हम साथ हैं, जमहूरियत को बचाएंगे, और नवाज शरीफ साहब को जो बचाने में 2014 में भी यही सोच कार फरमा थी। ये तब्दीली जो आ रही है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? देखें, ये सियासी मुकाबला है, उन्होंने हम पर तनकीद ही करनी है ना। हमें उनसे कोई मोहब्बत की तवक्को नहीं है, तनकीद करनी है। और पीपल्स पार्टी ज्यादा डेस्परेट इसलिए है कि उनकी पार्टी तितर बितर हो रही है। अच्छा। लोग भाग रहे हैं, कोई पीटीआई में चले गए हैं, हमें भी लोग राब्ता करते हैं। ज्यादा लोग तो आ रहे हैं ना जी, बाबर रहमान साहब आए, फिरदौस आशिकवान आई हैं, आए नहीं है, पीपल्स पार्टी से चले गए। मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई में, पार्टी किसी ने ज्वाइन नहीं की। सही है, सिवाय नाज बलोच साहब के हाल ही में भी। जी ठीक है, हाँ, उनको मुबारक हो। तो अब वो परेशान है कि हमारी पार्टी का क्या बनेगा। तो वो ये माहौल पैदा करके, गर्मा गर्मी पैदा करके पार्टी को जरा मुतहद रखना। नहीं, कानूनी से ज्यादा आप कह रहे हैं सियासी एक तरह से जान। ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। कोर्ट फैसला कर देगा। ठीक है, कानून फैसला करेगा जी क्या होता है, ये जो इल्जामात लगाए हैं दुरुस्त हैं या नहीं, ये कानून ने फैसला करना है। शाहिद खान अब्बासी साहब मेरे साथ थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेरे साथ पीटीआई से ज्वाइन करेंगे नईमुल हक साहब, उनसे भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको, और मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईमुल हक साहब ने। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने वक्त दिया। सर, अभी कुछ देर पहले शाहिद खान अब्बासी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कहते हैं कि सारा मामला जो है पनामा का, ये कानूनी नहीं, ये सियासी है। और बड़े पूरी उम्मीद थे कि वो सुरखरू होंगे, निकल आएंगे और अदालत उन्हें क्लियर कर देगी। और अगर आपकी बात की जाए, आपकी जमात की बात की जाए, आपको लगता है कि बस सजा मिलने वाली है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को, और 14 साल कैद का भी आज तो फवाद चौधरी साहब ने जिक्र कर दिया है। देखें, ये है तो कानूनी, इसको मुस्लिम लीग नून ने, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने सियासी बना दिया है। इसकी वजह यह है कि अगर ये शुरू ही में जो सवालात उठे थे पनामा लीक्स में, अगर ये उनके सही जवाबात शुरू ही में दे देते तो ये मामला इतना ना बढ़ता। इन्होंने 1-1.5 साल तक पनामा की हकीकत को छुपा कर कौम के साथ बड़ी ज़्यादती की है और एक मसले को मुकम्मल तौर पर सियासी बना दिया है। इन्होंने पनामा की जलती हुई आग में अपने वज़ीरों को भी झोंक दिया है। इनके वज़ीरों से भी उन्होंने खुद गलत बयानी की है कि ये फ्लैट्स मैंने 2005 में ख़रीदे थे, हालांकि अब साबित हो चुका है कि 1993 के लगभग खरीदे गए थे। इनके कुछ वज़रा, जिसमें ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार शामिल हैं, बल्कि बेगम कुलसूम साहिबा भी, इन्होंने रिकॉर्ड पर हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं इन्होंने अखबारों को और टेलीविज़न पे कि ये फ्लैट सन 90 के अशरे में शुरू में ख़रीदे गए थे, बच्चों के लिए ख़रीदे गए थे। अब इस हकीकत को छुपाने के लिए इन्होंने पूरी कौम को दाव पे लगा दिया है, पूरे निज़ाम को दाव पे लगा दिया है, और क्या अपनी हुकूमत को भी दाव पे लगा दिया, अपनी सियासत को भी दाव पे लगा दिया।
یعنی سیاسی بنانے سے نقصان خود نون لیگ کو نقصان ان کو پہنچا ہے نا. اچھا آپ یعنی مجھے خود شرم آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے نواز شریف کا مذاق اڑا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ان کے متعلق ایسے الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم کے رویے کی وجہ سے اب پوری قوم اس قدر ان کے خلاف ہو گئی ہے کہ وہ بچوں تک جو نفرت ہے جس کے ذمہ دار یہ خود ہیں وہ نفرت بچوں تک پہنچ گئی ہے اور یہ اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں چھپے ہوئے بیٹھے رہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی کسی حد تک کنفیوژن کا شکار مطالبے کی حد تک اگر بات کریں نظر آتی ہے. کبھی استعفیٰ مانگا جاتا ہے, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, کبھی پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ اب ایڈ کیا گیا اسحاق ڈار صاحب کو بھی, شہباز شریف صاحب کو بھی اور ایاز صادق صاحب کو بھی کہ ان کا بھی استعفیٰ آنا چاہیے. یہ کچھ کنفیوژن کیا پی ٹی آئی میں بھی موجود ہے؟ نہیں کنفیوژن نہیں ہے. پی ٹی آئی بہت بڑی اور وسیع جماعت ہے. اس میں ہمارا جو ایک کلچر ہے, ایک جمہوری کلچر ہے, اور ہماری جماعت میں مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے, ہماری جماعت میں بڑے بڑے سینئر لوگ موجود ہیں جو اپنی رائے کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود بھی اپنی رائے کا اظہار ہمیشہ کرتے آئے ہیں. تو آفیشل سٹانس ہے کیا؟ کسی کو روکتے نہیں. سر آفیشل سٹانس ہمارا صرف ایک ہے کہ پاکستان کے آئین کا احترام کرنا چاہیے, ہر چیز آئین کے مطابق ہونی چاہیے, اور پاکستان کی ریاست کو سن 1973 کا آئین جو اس وقت نافذ ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. سر لیکن پھر اگر ایسا ہے, آپ آئین کا احترام بھی کرتے ہیں, تو ایک معاملہ جو عدالت میں چل رہا ہے جس کی 126 دن پہلے سماعت ہوئی, پھر جی آئی ٹی بنی, 60 دن اس نے کام کیا, اب اس کی بھی سماعت ہو رہی ہے عدالت میں, آپ اس کا انتظار کیوں نہیں کر لیتے کہ فیصلہ کیا آتا ہے؟ آپ میڈیا پر آ کر یا عدالت کے باہر کھڑے ہو کے بار بار استعفے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو شروع میں میڈیا پہ جانے کے خلاف تھے. اچھا, بلکہ میں تو یہ میری ذاتی رائے, یہ بہتر ہوتا کہ اگر سپریم کورٹ کی جانب سے کچھ بندشیں عائد کر دی جاتی کہ ایک سب جوڈس معاملے پر اس طرح مسلم لیگ نے شروع ہی سے اس معاملے کو سیاسی بنا کر میڈیا پر لے گیا, اور پھر میڈیا پہ جو بحث اور مباحثہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی. بندشیں جماعتیں خود اپنے اوپر کیوں نہیں لاگو کر لیتی ہیں؟ کون سی؟ کہ اس معاملے کو جو خاص طور پر عدالت میں چل رہا ہے اس پر بات نہ کی جائے میڈیا میں آ کر یا عدالت کے باہر؟ میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی حد تک عوام کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے, بہت بڑی حد تک. اور اس وقت میڈیا پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ایک طاقتور قوت بن چکا ہے جس کی طاقت شاید اور اداروں سے کہیں زیادہ ہے. ایک منٹ میں ایک بات پورے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو علم ہو جاتا ہے, اور میڈیا پہ جو لوگ جس رائے کا اظہار کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے عوام کے ذہن پر. صحیح. تو سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ پھر دیکھتی ہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں, میڈیا کیا چاہ رہا ہے, اور اس کے مطابق ہی پھر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. سر اب پی ٹی آئی کیا انتظار کرے گی عدالت کے فیصلے کا کیا, یا پھر وہی جو دباؤ بڑھانے کی ایک ٹیکٹکس ہیں؟ کیونکہ ہم باقی جماعتوں کو بھی دیکھیں, پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم پاکستان ہو, پی ایس پی ہو, جماعت اسلامی ہو, سارے ہی جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دیں. انتظار کیا جائے گا یہ بات نہیں بھولنی یہی ٹیکٹک رہے گی؟ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جو پاناما کا مقدمہ ہے, یہ جو سب سے جو مین جو مقدمہ ہے وہ عمران خان صاحب نے نواز شریف کے خلاف دائر کیا ہے سپریم کورٹ میں. مگر یہ جو الزامات تھے ان کی جو بنیاد ہے وہ پاناما لیکس میں پائی جاتی ہے. عمران خان نے الزامات نہیں لگائے. عمران خان صاحب نے اپنی پٹیشن میں سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ ان الزامات کی تشریح آنی چاہیے کہ کیا یہ ان میں حقیقت ہے یا نہیں. نواز شریف صاحب نے اس کو اتنا لمبا چوڑا سیاسی طول دے کر اور اتنے زیادہ تضادات کو سامنے لا کر اس معاملے کو اتنا الجھا دیا ہے. ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے پابند ہوں گے, ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی انتظار کریں, لائن یہی ہے کہ انتظار کریں گے. بالکل, ہم نے کبھی بھی اس بات سے انحراف نہیں کیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اصلی فیصلہ ہوگا, صحیح فیصلہ ہوگا, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ سچ پر مبنی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اچھی بات ہے, آپ نے یہ کلیئر کر دیا ہے. عدالت تک اگر ریمارکس کی بات کریں جو سماعت میں اب تک آئے ہیں سامنے, یہ کہا گیا ہے کہ ہم جی آئی ٹی کی سفارشات کو ماننے کے پابند نہیں ہیں, مواد دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. یہ آپ لوگوں کے لیے یقیناً قابل قبول ہے, یہ چیز جو مواد ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا, ٹھیک ہے؟ یہ بالکل. دیکھیں, ہم نے یہ کیس جو مقدمہ ہم نے جو دائر کیا, ہم نے بھی سینکڑوں کی تعداد میں دستاویزات اور شواہدات دیے ہیں. جماعت اسلامی نے بھی دیے ہیں, شیخ رشید صاحب نے بھی دیے ہیں, اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اپنے ذرائع ہیں, ان کے جو جونیئر ریسرچرز ہوتے ہیں, جو لڑکے لڑکیاں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ججز کے,
وہ تحقیق کر کے نئی نئی چیزیں سامنے لاتے ہیں. لیکن اگر یہ وہ ثبوت بھی سپریم کورٹ سر اگر یہ ثبوت بہت حد تک افیکٹو ہوتے تو شاید وہ پھر 126 دن کی سماعت کے بعد جو 20 اپریل کو فیصلہ آیا اسی میں یہ چیز کلیئر ہو جاتی, جے آئی ٹی کی ضرورت نہ پیش آتی, یعنی کہ ثبوتوں میں کسی حد تک کچھ کمی تھی, کچھ سقم تھے. آپ یہ نہیں دیکھیں نا, دو فاضل جج صاحبان نے تو اپنے فیصلے دے دیا نواز شریف صاحب کے متعلق. 3 ججز کے کچھ سوالات باقی تھے ان کے ذہن میں جس کے لیے انہوں نے جے آئی ٹی تشکیل دی. جے آئی ٹی جو تشکیل دی گئی تھی یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اپنے لیے تشکیل دی تھی, اپنے سوالات کے جوابات کے لیے تشکیل دی تھی. یہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کے لیے تشکیل نہیں دی تھی. لیکن تنقید کرتی ہے نون لیگ کے, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن تنقید یہی کرتی ہے نون لیگ اور اعتراض بھی یہی داخل کیا گیا کہ 13 سوالات تھے لیکن جواب جو ہے وہ کہیں اور تلاش کیے گئے کسی اور معاملے کے, اور یہ تعصبانہ بنیاد پر جو ہے جے آئی ٹی کی تحقیقات کی گئی اور یہ سازش کی جا رہی ہے ہمارے خلاف. اور خاص طور پر میں چاہوں گا کہ وہ طلال چودھری صاحب کا وہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے پیچھے کوئی اور ہے اور یہ سازش کی جا رہی ہے, اس کا بھی ساتھ ہی جواب دے دیجیے. سازش ایک تیار کی گئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں. جیسے ہی جے آئی ٹی کی تشکیل ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک سازش تیار کی گئی جس کے تحت, اور جو آج تک اس سازش پر عمل کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے, اس سازش میں یہ طے کیا گیا کہ جے آئی ٹی کو مکمل طور پر اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی, اس کو بدنام کیا جائے گا, اس کی ناکامی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. لیکن شروع میں مٹھائی بانٹی گئی تھی نا جی, شروع کیا گیا تھا, شروع میں تو ایکسپٹ کیا گیا تھا جے آئی ٹی کو, نون لیگ نے مٹھائی تک آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے جو کزن ہیں طارق شفیع, انہوں نے آتے ہی ان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے دیا, پھر ان کے صاحبزادوں نے سٹیٹمنٹ دیا, پھر وہ سینیٹر نہال ہاشمی کو لے آئے, پھر ان کے جو پرائم منسٹر ہاؤس کا جو سٹاف ہے انہوں نے روزانہ جے آئی ٹی میں جا کے اس کے خلاف گفتگو شروع کر دی, بے شمار پر ہوتے گئے. اور اب بھی ان کے جو وکلاء ہیں وہ سپریم کورٹ میں 2 دن سے جے آئی ٹی پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ اسی سازش کا حصہ ہے کہ جے آئی ٹی کو ناکام بنایا جائے, اس کو بدنام کیا جائے, مگر جے آئی ٹی اپنا کام مکمل کر کے جے آئی ٹی کے جو اراکین ہیں وہ اپنے اپنے مختصراً بتا دیجیے گا. فرض کیجیے اگر فیصلہ جو آپ سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, امید لگائے بیٹھے ہیں, اگر وہ نہیں آتا پھر پی ٹی آئی کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا پھر سے سڑکوں پر آئیں گے؟ دیکھیے میں مفروضوں پر رد عمل کا اظہار نہیں کروں گا, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ سپریم کورٹ پر ہمیں مکمل اعتماد ہے. ان کا جو فیصلہ آئے گا وہ سچ پر مبنی ہوگا, جھوٹ پر نہیں, حقائق پر مبنی ہوگا, تسلیم بھی کریں گے, مفروضوں پہ نہیں. تسلیم بھی کریں گے, جو فیصلہ آیا ہم تسلیم کریں گے, ٹھیک ہے, اور وہ پاکستان کے عوام کے جذبات کی عکاسی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نعیم الحق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک بہت بڑا سوال جس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان آخر کہاں ہیں. اس سوال کا جواب ایک بریک کے بعد. چودھری نثار علی خان مجھ سے زیادہ پرانا نواز شریف کا وفادار ہے. نواز شریف کو کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں نثار اس کو نہیں چھوڑے. چودھری نثار مسلم لیگ نون کے بہت ہی اہم رکن ہیں اور بالکل ان کے استعفے کی جو خبر ہے وہ بے بنیاد ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, پاناما کیس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, لیکن اگر اس سوال کے بعد کوئی بڑا سوال ہے تو وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان آخر کہاں ہیں. اور یہی سوال اس وقت گردش کر رہا ہے سیاسی حلقوں میں بھی. جواب تلاش کرنے کی ہم بھی کوشش کریں, کیونکہ چودھری نثار علی خان کی اگر بات کی جائے تو یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ نون لیگ چھوڑ چکے ہیں یا پھر چھوڑ سکتے ہیں, چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں. پاناما معاملے کو ٹھیک سے ہینڈل نہ کرنا کیا ان کی ناراضی کی وجہ بنا ہے, یہ بھی گردش کر رہی ہے بات. مگر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ چودھری نثار کا یوں غائب ہو جانا کوئی نئی بات نہیں. اگر ماضی کی بات کی جائے تو جب بھی ملک میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے اسی طرح چودھری نثار علی خان اکثر غائب ہی دکھائی دے, اور جب جب حکومت کی کشتی ڈولتی رہی تب بھی چودھری نثار علی خان کہیں موجود نہیں تھے, اور سیاسی منظرنامے پر ان کی موجودگی اب بھی اسی طرح دکھائی نہیں دے رہی ہے. ماضی کی بات کرتے ہیں. 2014 وہ بڑا سال تھا جب عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے دھرنا دیا گیا. تو اگست 13 2014 کو تحریک انصاف نے جب اس دھرنے کی تیاری کی تو اس وقت بھی چودھری نثار علی خان سیاسی منظرنامے سے غائب رہے. آگے بڑھتے ہیں. 2014 میں ہی 2 نومبر جب واگا بارڈر پر دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا, حملہ ہوا, پوری قوم سوگ میں تھی, لیکن وزیر داخلہ اس وقت بھی غائب تھے. 2015 میں 21 اپریل کو جب چینی صدر نے اہم ترین دورہ کیا پاکستان کا, اہم فیصلے ہونے تھے, اس میں بھی کابینہ کے اہم ترین وزیر چودھری نثار علی خان صاحب اہم قومی معاملات پر انہوں نے اس وقت بھی کنارہ کشی اختیار کیے رکھی.
2015 13 مئی وہ تاریخ جب کراچی میں صفورہ بس حملے کا واقعہ پیش آیا، افسوسناک واقعہ، پوری قوم سوگ میں ڈوب گئی، لیکن چودھری نثار علی خان کو بھی ساتھ ہی ساتھ ڈھونڈتی رہی کہ آخر وہ کہاں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، 2016 کی بات کریں تو 20 جنوری 2016 جب بادشاہ خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا اور جواب تلاش کرنے کی کوشش تو کی جاتی رہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ چودھری نثار علی خان کو بھی تلاش کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی، کیونکہ وہ بھی اس وقت بھی گمشدہ ہی رہے۔ 16 فروری 2017 وہ تاریخ جب 7 میں لال شہباز قلندر کے مزار پر ایک خودکش حملہ ہوا۔ وزیر داخلہ جنہیں سامنے آنا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے تھا، وہ گھنٹوں اس معاملے پر خاموش رہے اور قوم عوام انتظار ہی کرتی رہی کہ وہ کب آ کر بات کرتے ہیں۔ اسی سال یعنی 2017 کو ہی 23 جون کو کوئٹہ اور پارا چنار بلوچستان جو پہلے ہی دہشت گردی کی لپیٹ میں، یہاں دہشت گردی کے حملے کی بھینٹ چڑھے درجنوں شہری، اور یہاں بھی ضرورت تھی چودھری نثار علی خان صاحب کے سامنے آنے کی، ان کے بات کرنے کی، لیکن وہ اس میں بھی ہفتوں غائب رہے۔ اور آج کی بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں وزیر اعظم نواز شریف کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، لیکن نواز شریف کے دستے راز 3 دہائیوں تک میاں صاحب کا ساتھ دینے والے، 1985 سے میاں صاحب کے ساتھ، اور یہ تک کہنے والے کہ اگر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں تو حسن اور حسین بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہی چودھری نثار علی خان نظروں سے اوجھل ہیں۔ اور قوم کو چلے جی ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اور قوم کو جب بھی ضرورت پڑی وہ نہیں آئے ماضی میں، لیکن حکومت کو، ان کی جماعت کو، مسلم لیگ نواز کو، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ان کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چودھری نثار حکومت کی اداروں سے ٹکراؤ کی مبینہ پالیسی کی وجہ سے ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ چودھری نثار کی پاناما لیکس اور کرپشن سے متعلق معاملات پر حکومت سے ناراضی، اور یہ ناراضی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، وہ اکثر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کن الفاظ میں سنیے۔ اس ملک میں کرپشن کو صاف کرنے میں کوئی سیریس نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے، مگر یہ حقیقت ہے۔ 20 اپریل کی بات کریں جب سپریم نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا فیصلہ کیا، یہ فیصلہ جب سامنے آیا تو حکومتی وزراء نے بڑے بیان دیے، مٹھائیاں تک بانٹی گئیں، لیکن چودھری نثار علی خان ذرا مختلف رہے۔ انہوں نے اس وقت بھی لیگی رہنماؤں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیا انہوں نے کہا، سنیے۔ مٹھائی تقسیم کرنے کی ضرورت اور گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس سے رہنمائی لینے کی اور عبرت حاصل کرنے کی۔ ناظرین، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض لیگی رہنماؤں اور وزراء کی طرح چودھری نثار نے پاناما معاملے پر شریف خاندان کا کبھی بھی کھل کر دفاع نہیں کیا ہے، کوئی ایسا بیان ان کا سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی انہوں نے باقی وزراء کی طرح، باقی رہنماؤں کی طرح پاناما لیکس کو سازش قرار دیا، بلکہ بعض اوقات تو انہوں نے ایسے بیانات بھی دیے جس سے اپوزیشن کو خوب کھیلنے کا موقع بھی ملا۔ میاں نواز شریف اور کی فیملی نے روز اول سے ان فلیٹس کو چھپا کے نہیں رکھا۔ اگر وزیر اعظم نے لندن فلیٹس کبھی چھپائے نہیں یا ان کی ملکیت سے انکار نہیں کیا ہے تو یہ جو پاناما کیس ہے یہاں تک نہ پہنچتا، یہ موقف تھا وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا۔ اور لندن فلیٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ سارا سوال اس کیس کے گرد گھومتا ہے۔ منی ٹریل کہاں ہے، یہ ملکیت کیسے ہے، پیسہ کہاں سے آیا، یہ وہ سارے سوالات ہیں۔ اب اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چودھری نثار اگر وزیر اعظم سے خفا ہیں، صحیح ہیں، غلط ہیں، لیکن وہ آخر ہیں کہاں پر، کیونکہ ان کی ضرورت ہے، انہیں کلیریفیکیشن دینی چاہیے، انہیں سامنے آنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کرپشن دکھائی دی تو پارٹی چھوڑ دوں گا۔ تو کیا JIT کی صورت میں ان پر شریف خاندان کی جو کرپشن ہے وہ واضح ہو گئی؟ کیا اسی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ رہے؟ شکوک و شبہات کو نہ بڑھنے دیں۔ ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ میڈیا پر آئیں، اپنا موقف واضح کریں تاکہ ان کی جماعت کو بھی کلیئرٹی ملے اور جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں کریں گے۔ میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار جناب صاحب موجود ہیں اس معاملے پر، اور پاناما کیس پر ان سے بات کرتے ہیں۔ زیدی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، پاناما کیس پر تو آپ سے سوال میں کروں گا ہی، لیکن چودھری نثار علی خان کی، جیسے کہ میں نے ابھی ساری باتیں بولی ہیں، کہیں ہے، ماضی کا حوالہ بھی دیا ہے، وہ سارے اہم مواقع پر وہ غائب رہے ہیں۔ ابھی ان کی اس وقت غیر حاضری یا غیر موجودگی کیا کوئی شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے؟ کیا انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے بڑا معصومانہ سوال کیا کہ چودھری صاحب کہاں ہیں، اور ساتھ ہی ایک پوری کرونالوجی بھی بتائی کہ جب وہ غائب رہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک چیز شاید آپ مس کر گئے کہ ایک دفعہ وہ وزیر اعظم سے ناراض ہو کر پنجاب ہاؤس میں بیٹھ گئے تھے، 1 مہینے تک وہ سامنے نہیں آئے تھے۔ تو جو کابینہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کابینہ میں وزیر اعظم صاحب کو کھل کے بات کی، کیونکہ وہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ جناب آپ کو آپ کے جونیئر مشیروں نے مروایا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ وزراء، 1-2 وزراء جیسے احسن اقبال ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں
اپنی طرف سے چودھری صاحب کی کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی تو چودھری صاحب نے اس کو بھی ریفیوٹ کیا. تو چودھری صاحب جو ہے کھل کے بات کرتے ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے اگلے 48 گھنٹے میں یعنی کل یا پرسوں ان کی ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ شیڈیولڈ ہے جس میں وہ بتائیں گے کہ کیا ان کے اس سارے معاملے میں تاثرات ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ چھوڑیں گے پارٹی کو, مجھے نہیں لگتا. اکثر ہم نے دیکھا, ہم نے اور آپ نے, کہ جب بھی پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کرنے میں بہت زیادہ چودھری صاحب جو ہے نا فوراً باہر آتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی بھی انہیں تختہ مشق بنائے رکھتی ہے, ہمیشہ ان پر زیادہ تنقید کرتی ہے کیونکہ وہ یعنی وائس ورسا ایک طرح سے معاملہ ہی چلتا ہے. بالکل, اور کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایک شرط رکھی ہے آصف علی زرداری صاحب نے کہ کوئی کنسلٹیشن کرنی ہے تو چودھری نثار صاحب جو ہے ان کو ہٹائیں وزیر اعظم. لیکن بہرحال چودھری صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ نواز شریف یا نون لیگ کے بغیر ان کی جو ہے کوئی خاص حیثیت ہوگی نہیں کسی اور پارٹی میں, چاہے وہ ایک کوئی نئی فیکشن بنانے کا سوچیں یا وہ تحریک انصاف میں جیسے کہا جاتا ہے, کیونکہ عمران خان کے کلاس فیلو بھی رہے ہیں HSN میں, تو اس سائڈ پہ جانے کی سوچ ہے. میرے خیال میں وہ پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے لیکن کھل کر ایک دو باتیں ضرور کریں گے. گزشتہ روز کی بات اگر کریں زرداری صاحب, تو شیخ رشید صاحب نے چونکہ ہمیشہ دلچسپ انداز میں وہ تبصرہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ چودھری نثار علی خان نے ٹرین مس کر دیا, ان کے پاس موقع تھا. یہ کون سی ٹرین مس کرنے کا انہوں نے حوالہ دیا ہے آپ کے خیال میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ان کا شاید اپوزیشن میں جانا, کوئی ایسے دھرنے کے دنوں میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ وہ سافٹ ہیں عمران خان کی جانب, بعد میں بھی یہ بات ہوئی, لیکن پھر انہوں نے اس بات کی خاصی دفعہ وضاحت کر دی ہے کہ انہیں اس پارٹی کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے, اور انہوں نے عمران خان پر بھی تنقید کی جب PTV پر حملہ ہوا. اس کے بعد اب یہ کہنا کہ وہ شاید کسی یا تحریک انصاف میں جائیں گے یا کوئی الگ سے دھڑا بنائیں گے, میرے خیال میں جو بھی چودھری صاحب کو جانتا ہے اسے پتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. اچھا یہ بتائے گا آخر میں زرداری صاحب کہ پاناما کے معاملے کو لے کر, کیونکہ چودھری نثار صاحب کی جو جیسے کہ آپ نے بھی جس طرف اشارہ کیا, ناراضی ان کی یہ ہے کہ اس معاملے کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کیا گیا, وزراء سے وہ ناراض ہیں, ان لوگوں سے ناراض جنہوں نے نواز شریف صاحب کو غلط مشورے دیے. لیکن کیا پاناما کے معاملے پر کیا وہ لگتا ہے آپ کو, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف یا ان کا خاندان بے گناہ ہے اور ان کو جیسے کہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ سازش کی جا رہی ہے اور یہ ڈانڈے باہر سے جا کے ملتے ہیں, یا وہ بھی دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کچھ ہوا ہے, یہ سارے معاملات خراب ہوئے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, جواب دہ ہونا چاہیے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کو؟ دیکھیں جواب دہ تو ہو رہے ہیں نا, JIT کے سامنے بھی پیش ہو گئے, سپریم کورٹ کے سامنے بھی پیش ہو گئے. میرے خیال میں وہ اس بات کو اس طرح ضرور کریں گے, ہو سکتا ہے میں شاید زیادہ اوور بورڈ کر رہا ہوں, لیکن وہ ضرور کہیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے اور جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے وہ سب کو قبول ہونا چاہیے, چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو. تو وہ اس طرح کی بات کریں گے اور پیپلز پارٹی پر وہ بہت گرجے برسیں گے کہ جناب جو بھی آپ کر لیں, میں جو ہوں نہیں کہیں جانے والا نون لیگ سے, تو آپ کے مشورے جو ہیں کوئی خاص شاید ضرورت بھی نہیں ہے, جس طرح ان کا سٹائل ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم ممکنہ ان کی پریس کانفرنس اور پیپلز پارٹی پر تنقید اور اس کے جواب میں پھر پیپلز پارٹی کی ان پر تنقید کا انتظار کریں. مبشر زرداری صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور اپنا تجزیہ پیش کیا. گفتگو سنی مبشر زرداری صاحب کی. اس سے پہلے ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب, نعیم الحق صاحب سے بات کی. کیا مستقبل ہوگا اس کیس کا, یہ تو آنے والے دنوں میں واضح ہو ہی جائے گا. آج کی سماعت بڑی اہم رہی. کل پھر سے خواجہ حارث صاحب اپنے دلائل وہیں سے جاری کریں گے, دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. کل تک کے لیے ذیشان ملک اور آواز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.